Audio Jungle. Audio Jungle. जी अस्सलाम वालेकुम। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। नाजरीन, हमारे साथ एज यूजुअल डॉक्टर जफर साहब कनाडा से और अली सजाद साहब लंदन से। आज का मौजू है मज़हब। मज़हब जो है वो लोग क्यों इख्तियार करते हैं और उसके ऊपर फिर कायम क्यों रहते हैं, इस हवाले से मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्ट्रेट टू द टॉपिक। जी आप दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम। मौसम क्या हाल चाल है आप दोनों का? ठीक ठाक। सब अच्छा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। चलें शुक्र। जी सजाद भाई, आपने सवाल सुना। आप से मेरा एक मतलब स्टार्टिंग पॉइंट मैं आपसे ही लेता हूं कि ये जो मजहब है इसके बारे में आपकी क्या राय है कि लोग जो है वो मजहब क्यों इख्तियार करते हैं? बड़ा यार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसकी बहुत लंबी चौड़ी तारीख भी है और बड़ी लंबी चौड़ी इसकी डिटेल्स भी हैं। बुनियादी बात ये है कि हमें शऊर की आगही से लेके आज तक के सफर का थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा। इंसान जो है वो हमेशा वजूद, माहियत या जिसे एसेंस कहते हैं, उसके अलावा मजहर, हस्ती, जिसको हम एग्जिस्टेंस के नाम से आमतौर पे पुकारते हैं, इनका जो ताल्लुक है और इनकी जो खोज है वो हकीकत या एक्चुअलिटी और रियलिटी के तौर पे जानने की जुस्तजू में इंसान के शऊर ने तरक्की की है या सफर किया है। और जब इंसान एक फौकुल बशर से बशर की कैफियत में आया है, यानी जब नेंडरथल से हम लोग मौजूदा शक्ल में हमारी जो है वो एवोल्यूशन हुआ है आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, तब से इंसान ज़ाहिर है उसको इतने चैलेंजेस आए हैं, उसने इतनी मुश्किलात देखी हैं, उसने इतनी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, उसने खेती बाड़ी सीखी अपने सर्वाइवल के लिए, उसने इकट्ठे रहना सीखा सर्वाइवल के लिए, उसने कम्युनिकेट करना सीखा और उसने इतने ज्यादा खतरात से नंबर्द आजमा हुआ है कि उसके इस सारे सफर में दुख दर्द का जो एलिमेंट है और जो चैप्टर है वो सबसे ज्यादा हावी और सबसे वसी तर है। और इसके मदावे के लिए उसके बिलीफ सिस्टम को जिस चीज ने तकवीयत दी है वो उसका मजहब है या उसका एक यकीन है, जिसकी छांव में उसको बहुत सारे खतरात से पनाह मिली है। और इसकी हम जब थोड़ी सी एडवांस शक्ल देखते हैं कि कदीम मिस्रियों के जमाने में मिस्री जो लोग थे उन्होंने ये बात महसूस की कि इंसान की जो जिंदगी वो बड़ी ही एक अनसर्टन सी चीज है। जब तक इंसान जिंदा है, जब तक वो सांस ले रहा है, उसमें हवा आ रही है, हवा जा रही है, तो वो सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर हवा की आमदोरफ्त बंद होती है, खत्म होती है, यानी सांस लेना बंद करता है, तो वो शख्स जो है वो मट्टी का ढेर बन जाता है और वो हवा गायब हो जाती है। अच्छा, अब इस नजरिए को या इस प्रोसेस को सिर्फ मिस्रियों ने ही महसूस नहीं किया, ये उस जमाने में तमाम आलम में या तमाम बनीनो इंसानियत जो भी उस जमाने में कायम दायम थी, जहां जहां इंसान बसता था, वहां पे इस चीज को महसूस किया गया है कि आखिर जिंदगी एक वजूद से रिलेटेड है और जिंदगी से फरार एक हवा की सूरत में क्यों वकूअ पजीर होता है। अब आप देखें, अबरानी जबान में अरवाह हवा को कहते हैं जो आपके अंदर आ जा रही है, ठीक है। अब संस्कृत में इसको आत्मा कहते हैं, ठीक है। अरबी में रूह कहते हैं, यूनान की जुबान में, ग्रीक में इसको साइक कहते हैं और बाकी जबानों में भी इसके मुख्तलिफ अल्फाज हैं, लेकिन मफहूम सबका यही है जिसे हम रूह कहते हैं आम फहम में, कि आपकी रूह जो है वो आपके जिस्म से परवाज कर गई। जब मिस्रियों ने देखा कि आपके नाक से हवा अंदर जाती है तो आप ठीक है, जब हवा बंद हो जाती है तो खत्म हो जाते हैं आप, उन्होंने इस चीज से ताबीर किया
کہ آپ کی جو اصل زندگی ہے وہ آپ کے اندر سے نکل کے کسی اور جگہ پہ جا کے قیام پذیر ہو جاتی ہے. اب اس کے مختلف اقوام میں، مختلف تہذیبوں میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ سنسار چکر ہے، 7 جنموں بعد دوبارہ آ جاتی ہے. کوئی کہتا تھا کہ بھی یہ پرندوں، جانوروں، پتھروں میں تحلیل ہو جاتی ہے، زندگی کسی اور کسی اور فارم میں دوبارہ وقوع پذیر ہو جاتی ہے. مصری سمجھتے تھے کہ 3000 سال بعد یہی روح جو ہے وہ دوبارہ اسی جسم میں آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے مردوں کے ساتھ بہت ساری لوازمات، ان کے غلام، ان کے گھوڑے، ان کی کنیزیں، ان کے کھانے پینے کا سامان بھی دفنا دیا کرتے تھے. تو یہ سارے وہ نظریات تھے جس نے بنیاد فراہم کی. ایک خوف تھا موت کا جس نے بنیاد فراہم کی انسان کی فکر کو کہ وہ ایک ایسے عقیدے کی جانب اپنا سفر جاری کرے جہاں پہ اس کو سوالوں کے جواب بھی مل سکیں، اپنی زندگی کے حوالے سے، اپنی موت کے حوالے سے، اپنے اس دکھ درد تکلیف کے حوالے سے، اور اپنی آخرت کے حوالے سے. تو اس سفر کے آغاز سے پھر مذہب جو ہے وہ ایک باقاعدہ آپ کا زندگی کا لازم و ملزوم ساتھ حصہ بنا ہے، اور اس کے ساتھ پھر انسانیت کی جو ہے وہ ایک یعنی بقا جڑتی. بنیادی طور پر جو کچھ خوف تھا انسان کے اندر، اس نے اس کو مجبور کیا کہ ایسی چیزوں کا مطلب کہیں سے جواب پیدا کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے اور اس خوف کو کچھ کم کیا جائے. مطلب خوف تھا، بالکل خوف تھا. پھر ایک مشاہدہ تھا ان کا صدیوں کا، اور جو بیماریاں آتی تھیں، جو تکلیف آتی تھی، پھر کھیتی باڑی میں جو مسائل تھے اس میں پھر ان کے جو فیکٹر کار فرما ہوتے تھے. پھر جانوروں کو وہ دیکھتے تھے، وہ دیکھتے تھے شیر اتنا بہادر کیوں ہے، لومڑی اتنی چلاک کیوں ہے، ایک جو بھیڑیا اتنا وہ ایکٹیو کیوں ہے. وہ انہوں نے فطرت کے جب مختلف امتزاج دیکھے ہیں تو پھر انہوں نے اپنے بارے میں بھی سوچا ہے کہ ہم کیا ہیں، یا ہماری ابتدا کیا ہے، ہماری وجہ کیا ہے، ہم آئے کیوں ہیں، رہتے کیوں ہیں، جانا کہاں پہ ہے. تو ان سب چیزوں نے مذہب کو ایک بنیاد فراہم کی ہے شعور کی سطح کے حوالے. ٹھیک ہے. میں ظفر صاحب، آپ نے سنا کہ کس طرح سجاد بھائی نے دیکھا کہ مذہب کو انہوں نے شروع سے لے کر اب تک ایک دریا کو کوزے میں بند کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. کیا مطلب نکلتا اس سے یہ ہے کہ کچھ خوف تھا انسان نے جب مذہب مطلب اختیار کرنا شروع کیا، یا اس کی کچھ اور بھی وجوہات تھیں آپ کے نزدیک؟ مذہب ہو یا کوئی بھی اور علم ہو، اس کا جو بنیادی طور پہ انسان کسی بھی علم کو اپناتا ہے اپنے ارد گرد کی جو دنیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو تسخیر کرنے کے لیے. مذہب کی جو ابتدا ہے، جس کو ہم مذہب کہتے ہیں، آرگنائز ریلیجن کہیں گے، اس کی ابتدا ہم عام طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیتے ہیں، جنہوں نے ایک خدا کا تصور پیش کیا. یہ کوئی میرے خیال 3000-2500 بیفور کرائسٹ BC کا زمانہ بن جاتا ہے. مطلب اس کی اچھا، اس زمانے میں انسان کیا تھا؟ کھیتی باڑی کرتا تھا، مطلب ٹوٹلی نیچر کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھا. زلزلہ آئے تو گھر برباد ہو گئے، سیلاب آئے تو گھر برباد ہو گیا، سورج ڈوب گیا تو رات ہو گئی، سورج ہے تو زندگی چل رہی. تو مذہب اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس نے جو باتیں ہمیں ابتدا میں نظر آتی ہیں وہ ایکسپلینیشن ہے یونیورس کی، اس کائنات کی ایک توجیہ ہے کہ جی پہلے خدا نے زمین بنائی، پھر اگلے دن سورج بنایا، پھر اگلے دن چاند ستارے بنائے، ستارے ساتویں مطلب 5ویں دن، 6ٹھے دن خدا نے سیاروں کا آسمان بنایا، 7ویں دن خدا نے آرام کیا. تو یہ سب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مذہب کی بالکل ابتدائی شکل ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے ارد گرد کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کی توجیہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں. اچھا، اب ہم اگر آگے چلتے ہیں تو تجرباتی علم سے پہلے یعنی سن 1600-1700 سے پہلے مذہب کی ایک ضرورت بھی تھی معاشرے میں.
میں مطلب تجرباتی علم جس کی بنیاد رینیسانس کے بعد پڑی ہے، جس کے نتیجے میں یہ سائنسی ایجادات ہوئی، اس سے پہلے مذہب کی ایک ضرورت تھی. وہ کیوں تھی؟ کہ اس کے علاوہ کوئی اور ایکسپلینیشن نہیں دے پا رہا تھا. مطلب فلاسفی کہہ لیں یا مطلب جغرافیہ کہہ لیں، جیومیٹری کہہ لیں، جتنے بھی علوم اس وقت موجود تھے وہ انسانی ذہن کو اس طرح مطمئن نہیں کر پاتے تھے جس طرح وہ چاہتا تھا کہ وہ مطمئن ہو. اور وہ ضرورت کیا تھی؟ وہ ضرورت تھی، سب سے بڑی ضرورت جو تھی وہ موت کے بعد کا خوف تھا. یہ مطلب جو اچھا، اگر تو انسان کو اس بات کا یقین ہوتا کہ موت کے بعد وہ ختم ہے، کچھ نہیں ہے، تو شاید مذہب کے اندر یا وہ کسی ایسے علم کا طلبگار نہ ہوتا کہ جو اس کو موت کے بعد کی بھی زندگی دکھاتا. لیکن پرابلم یہ ہوتی تھی کہ لوگ مر جاتے تھے، سپوز کہ ان کو جلا دیا، دفنا دیا، 2 سال بعد وہ لوگوں کو خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتے تھے. اچھا، اب اس وقت کا جو انسان، یہ میں بات کر رہا ہوں کوئی آج سے 3000 4000 5000 سال پہلے انسان کی، ٹھیک ہے، وہ اس خواب کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھا دے پاتا. وہ دیکھتا تھا کہ اگر اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا دوست مر گیا تو وہ دیکھتا تھا کہ وہ بڑا اچھا ایسے درختوں کے اوپر گھوم رہا ہے، کھیل رہا ہے، یا مطلب اس کو بلا رہا ہے، اسے بات کر رہا ہے. اب تو اس کی جو ایک ہی توجہ وہ نکال سکتا تھا کہ وہ بندہ کہیں ہے اور مجھے آواز دے رہا ہے. مطلب اس کے علاوہ کوئی اور توجہ اس کے ذہن میں نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ اگر تو وہ مر گیا تو پھر مجھے نظر کیوں آ رہا. اچھا، اسی وجہ سے جو آرگنائزڈ ریلیجن یعنی یہودیت، کرسچینٹی، اسلام سے پہلے جن کو ہم پیگنزمز کہتے ہیں، مطلب جس طرح یہ ہندوازم ہو گیا یا یہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوگی، اس میں خوابوں کا ایک بہت اہم رول ہے. ایون کہ مطلب اس کے بعد وہ آرگنائز ریلیجن تک بھی ہے. بٹ اینی وے، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک سائنسی علوم سے پہلے مذہب ایک ضرورت تھا جس کو انسان نے اپنے لیے اڈاپٹ کیا، اپنے لیے بنایا، اور اس نے جو سب سے بڑی اس کی مشکل آسان کی وہ یہ کہ اس نے اس کو یہ بتایا کہ یہ کائنات کیسے بنی، یہ زمین کیا ہے، یہ چاند ستارے کیا ہیں، اور دوسرا اس نے اس کے موت کا خوف ختم کیا کہ مطلب موت کے بعد کیا ہوگا، یا موت کے اس کو ایک کمفرٹ دی، ایک بہت بڑی کمفرٹ ہے. تو میں ان 2 چیزوں کو اس کی ضرورت سمجھتا ہوں. میں آخری بات صرف یہ کروں، آج کے زمانے میں میں اور آپ کسی یونیورسٹی میں بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے، اور کوئی پروفیسر جو ہے وہ کسی جدید ترین مشین لرننگ کے اوپر یا کوانٹم فیلڈ تھیوری کے اوپر لیکچر دے رہا ہو، تو ایون جو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس بعض کا ایسا سوال کر لیتے ہیں پروفیسر سے کہ پروفیسر کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو، کہ مطلب یہ سائنٹیفک ریسرچ کا سوال ہے، اس کا مجھے نہیں پتا. اب امیجن کریں آج سے 4000 سال پہلے پنجاب کے اکاڑا کے کسی گاؤں میں آپ جائیں تو ایک بندہ کہے کہ رب دا پتا کریے نا، مطلب خدا کیا آتا، چلو کوئی پوچھا تینوں پتا، کہنا نہیں مینوں نہیں پتا، آواز آئے گی، پھر بھائی آرام نال بول کیوں رہا تو بیٹھے. اس کے مقابلے پہ کوئی اور بندہ آ کے کوئی تھیوری گھڑ لے کہ خدا ہے، وہ یہ بناتا ہے، اس کو دیکھا تو نہیں لیکن وہ ایسا ہے، اور موت کے بعد تو لوگ کہیں گے ہاں یار دیکھو یہ صحیح بات کر رہا، دیکھو اس کو پتا. تو اس کے مذہب کو اڈاپٹ کرنے میں ایک انسان کی شعوری سطح کا بھی ایک عمل دخل رہا ہے. تو جو میں سمجھتا ہوں یہ ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، آپ نے بات شروع کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اس وقت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا ایک وحدانیت کا ایک کانسیپٹ، ورنہ اس سے پہلے بھی مذہب چاہے کسی خرابات کی شکل میں تھا، بہرحال زرتشتہ مطلب کچھ لوگ جو تھے وہ، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو کسی واقعے کی توجہ کا جو ہے نا وہ تجسس رہتا تھا. جیسے زلزلہ آ گیا، او ہو ادھر پیچھے کون ہے.
नहीं जी, कॉन्सेप्ट है कि वो एक बैल है, उसने सिंह के ऊपर जमीन उठाई है, जब वो सिंह थक जाता है वो शिफ्ट करता है तो वो दूसरे सिंह तो जलजला आता है। फिर दूसरा, लोगों को ये तोजी चाहिए थी कि यार ये जो बारिश होती है ये क्यों होती है, बादल गरजते हैं, तबाहियां आती हैं, खुशी आती है, गमी आती है। तो उन्होंने उनको जाहिर है उस, देखें हर माशरे में मेरा समझता हूँ कि एक छोटी सी आबादी में भी, गांव में भी, जैसे आप देखते हैं पाकिस्तान के किसी गांव में जाएं तो वो कहते हैं जी ए पिंड दा सियाना बंदा है। अब उस सियाने बंदे को क्या होता है, वो कहानी बाज होता है, उसको कहानियां बड़ी आती होती है। वो लोगों की जहनीयत को जांच कर उसके मुताबिक जब बात करता है तो लोग कहते हैं वाह अश अश कर, क्या बात की है। मुझे इससे एक वाकया याद आता है कि गांव में पहले होते थे लोग खत लिखवाया करते थे किसी से ना। अब वो जो खत लिखने वाला था उधर प्रोफेशनल, वो एक अनपढ़ बंदा उसके पास आता है, कहता है यार मेरे बेटे को खत लिख दो कि मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। वो खत लिखता था मैं मतलब सियाको सुबह के साथ घर में ये हो रहा है वो हो रहा है। अब वो ऐसी बातें भी लिख कर जब वो खत पढ़ता था कि मैंने ये लिखा है, तो वो मतलब सुनने वाला या लिखवाने वाला कहता था यार वाह क्या बात है, आशीष कर दिया तुमने, तो वो भी मसाइल लिख दिए जो मैं खुद नहीं कह पा रहा था। तो ये एक मेरे ख्याल में वजह नजर आती है कि लोगों को किसी ना किसी ख्याली सहारे की भी कई दफा जरूरत पड़ती है कि ये मुसीबत पड़ी है। तो ये जो जी जी ये जो बात हो रही ना ख्याली सहारे की, और जैसे जफर साहब ने कहा ख्वाबों का जिक्र किया है, मैं उसी सिलसिले को वहां से जोड़ता हूँ। देखें ये जैसे बात हुई ना अरवाह के हवाले से, रूहों के हवाले से, जी जी जिनके अजीज और कारब फौत हो जाते थे, ठीक है, वो उनको देखते थे लोग ख्वाब में कि भाई ये लोग हमारे इर्द गिर्द फिर रहे हैं और अच्छी हालत में हैं, तो वो यकीन नहीं करते थे कि ये लोग गुजर गए। उनका यही गुमान होता था, चूंकि कॉन्सेप्ट ये था कि रात को अक्सर लोग यही समझते थे कि हम चूंकि सो रहे हैं, हमारी रूह जो है जिस्म से निकल जाती है और वो सैर करके आती है मुख्तलिफ जहानों की। मुझे अच्छी तरह याद है हमारे बचपन में ये मिथ गांव तक में थी कि घड़े का ढक्कन किसी ने, वो रूह पानी पीने गई तो घड़े का ढक्कन किसी ने उसके ऊपर रख दिया तो रूह अंदर ही रहेगी, बंदा मर गया। यानी ये कॉन्सेप्ट गांव वगैरह में भी पाए जाते हैं। बिल्कुल हाँ। अच्छा, वो जब वो ये देखते थे कि हमें ख्वाबों में हमारे अजीज नजर आते हैं और वो खुशबाश हैं, तो वो यकीन नहीं करते थे कि वो खत्म हो चुके हैं। यहीं से फिर अजदाद परस्ती का एक कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। वो फिर उन बुजुर्गों की खुशनुदी के लिए दिन के वक्त जो काम करते थे, उससे एक नया सिलसिला शुरू हुआ अजदाद परस्ती का। अब देखें ये मुख्तलिफ जो लोग हैं जिनमें ये कॉन्सेप्ट था, मसलन उस जमाने के जो लोग थे वो जब छींक आती थी वो डर जाया करते थे कि ये हमारी हवा गई, हम लोग गए, ठीक है। अच्छा, अब जब छींक आती थी तो ये लोग कांप जाते थे। आज भी जब इंसान को छींक आती है, मुसलमान को छींक आती है, वो क्या कहता है, यार हमकुल्लाह, ठीक है। जब किसी क्रिश्चियन को छींक आती है वो क्या कहता है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और जब किसी इंडियन को, हिंदू को, सिख को छींक आती है वो कहता है जय नारायण। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आज भी मौजूद है। छींक को आज भी आप अपनी जान के लिए खतरा समझते हैं, और ये देखें इसकी कहाँ पे जड़ें हैं, इसकी रूट्स कहाँ पे हैं। इसी तरह मजहब में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनकी इतनी गहरी रूट्स हैं, हमारे अजदाद के साथ वो वाबस्ता हैं, उनके अमाल के साथ, उनके खौफ के साथ, उनकी हरकतों के साथ या उनके चैलेंजेस के साथ, कि हमें बहुत सारी अपनी शौरी और लाशौरी हरकतों का, इबादतों का और अपने कॉन्सेप्ट का इल्म नहीं है कि हमने कहाँ से एक्वायर किए, लेकिन इनके पीछे एक बड़ी लंबी तारीख है सारे मामलात की। और आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक आ गए हैं। ये तो इंसान की तारीख अगर देखें तो भी कल की बातें हैं ना। तो इससे पहले की जो इंसान की तारीख है वो तो हमें उसके बहुत मुबहिम से जराए भी हैं और बहुत मामूली से उसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा निकला है सब कॉन्टिनेंट में हमारे पास, पाकिस्तान के इलाके में या इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों से जो हमें पता चलती हैं बातें, तो इन लोगों की तहजीब से हमें पता चलता है इनमें रूह का कॉन्सेप्ट मौजूद था।
اور ان میں روح کا کانسیپٹ یہی تھا کہ یہ روح جو ہے یہ اگر ایک انسان سے نکل کے جاتی ہے تو وہ کسی اور وجود میں جا کے تحلیل ہو جاتی ہے. اچھا یہ جو بات سے نکل آئی آپ کی بات سے، لوگ جب مذہب کو اپناتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو کسی نہ کسی صورت میں کئی مسائل کا یا ایک مسائل کا سامنا ہوتا ہوگا. آپ کے خیال میں لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں مذہب سے؟ بالکل ہوتے ہیں مسائل حل. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے آپ کی جو اسپرچل نیڈ ہے یا اسپرچل تھرسٹ ہے، آپ کی جو پیاس ہے، ٹھیک ہو. وہ کہتے ہیں نا جس کو ٹھنڈ پڑنی ہے اسے پیر کی قبر سے بھی ٹھنڈ پڑ جانی ہے، تو کئی عقیدے کی بات ہے نا. تو عقیدہ بہت بڑی طاقت ہے، اور عقیدے کی بنیاد پہ جب آپ کا انر سیلف سیٹسفائی ہوتا ہے، لوگ یہ نہیں دیکھیں، یہ بحث نہیں ہے کہ چیز ٹھیک کیا یا غلط کیا ہے، یہ بحث نہیں ہے کہ کس کا عقیدہ ٹھیک ہے کس کا عقیدہ غلط، یہ ہماری بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ انسان کا شعور، انسان کی نفسیات، ایک انسان کا جو وجود ہے اس کو ان چیزوں سے جو تقویت حاصل ہوتی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کی وجوہات کے بہت سارے ہماری کسی کے بھی خدا نہ خواستہ کسی کے بھی خلاف نہیں ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف عقائد کے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ ہر عقیدے میں اس کے پاس اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک سٹوری موجود ہے. مجھے یاد ہے ہندو دوستوں سے میری بات ہوتی ہے تو ان کو ادھر سیٹسفیکشن ہے، اسی طرح مسلمانوں میں ایسا، مطلب یہ ایسا ہے. جی ظفر صاحب آپ میرے خیال کچھ کہنا چاہ رہے تھے، اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ میں وہ سجاد صاحب اپنی بات پوری کر لیں تو پھر میں بولتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مذہب نے قوموں کی بھی ضرورتیں پوری کی ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے، اور مذاہب نے انفرادی ضرورتیں بھی پوری کی ہیں. لوگ مذہب اختیار کرتے ہیں جب فتوحات ہوتی ہیں، اور لوگ مذہب تبدیل کر لیتے ہیں ضرورتوں کے تحت. ہوتا تھا ایسے، جب آپ ماضی قریب میں جائیں یا ماضی بعید میں جائیں تو فتوحات کے نتیجے میں لوگ اپنا مذہب تبدیل کر کے فائدے بھی اٹھایا کرتے تھے، امان بھی حاصل کیا کرتے تھے. اور مذہب کے نام کے اوپر جو بادشاہ تھے، دیکھیں مذہب کا استعمال ایک ہے سیاسی، اور ایک ہے انفرادی سطح پہ، اور ایک ہے معاشی سطح پہ. یہ تین مختلف علیحدہ علیحدہ موضوعات ہیں. ہمیشہ حکمران جو ہوتا ہے وہ مذہب کا سیاسی استعمال کرتا ہے. ہم اس کو مدغم نہیں کر سکتے انسان کے انفرادی عقائد کے ساتھ. بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. جی ظفر صاحب یہ آگے آئے گا موضوع کہ مذہب کے کیا وجوہات ہیں. ابھی جو بشارہ صاحب نے سوال کیا تھا کہ مذہب کن مسائل کو حل کرتا ہے، اچھا یہ بڑے مزے کی چیز ہے. اس میں جملہ اس طرح سے بناؤں گا کہ ایک قبائلی اور زمیندارانہ معاشرے میں مذہب تقریباً 100% تک انفرادی اور اوور ویلمنگلی اجتماعی مسائل، معاشرتی اور سماجی مسائل اور انفرادی مسائل کو حل کرنے میں بہت معاون ہے، مددگار ہے. لیکن ایک جدید صنعتی معاشرے میں اس کا اجتماعی مسائل کو حل کرنا تو تقریباً ختم ہو چکا ہے. اجتماعیت سے تو ایک جدید کیپٹل انڈسٹریل سوسائٹی سے مذہب کو بالکل نکال دیا گیا ہے، اور اجتماعی مسائل کے لیے جو قوانین وضع کیے گئے ہیں وہ خالصتاً تجرباتی اور ہماری حساسیت کے دائرے میں جو چیز آئے گی ان کے اوپر وضع کیے گئے ہیں. بہت بڑی تعداد پچھلے 10 سالوں میں خاص طور پہ اس کا رجحان اب اپنے انفرادی مسائل کو بھی حل کرنے کے لیے مذہب کے بجائے دوسرے علوم کی طرف ہے جدید صنعتی معاشرے میں. اس کی ایک مثال، ابھی کوئی سروے ہوا تھا، آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کا جو ساؤتھ کا علاقہ ہے، یہ مسیسپی، کینساس، آرکنسا، یہ بڑا مذہبی علاقہ سمجھا جاتا ہے. تو اس کے اندر 30 to 40% ریڈکشن ہوئی ہے جن کو پریکٹیشنر کرسچنز کہتے ہیں، کہ جو لوگ اپنے چرچ میں جاتے ہیں اور اپنا آپ کو رجسٹر کرتے ہیں کہ ہاں ہم اس چرچ سے وابستہ ہیں. اور اسی طرح کینیڈا میں آپ کے
جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ کہ کینیڈا کی اکثریت پروٹیسٹنٹ ہے، لیکن یہاں کا جو صوبہ کیوبیک ہے وہ کیتھولک صوبہ، اس میں زیادہ تر اکثریت کیتھولک لوگوں کی ہے، اور کیتھولک زیادہ تر چرچ سے واپس. تو کیوبیک میں بھی بہت بڑی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے. تو ان دو، یہ میں نے کہا 2 مثالیں بھی میں ساتھ دوں جو میں نے جملہ پہلے بولا تھا اس کے لیے. جی بالکل ٹھیک. بات یہ ہے کہ جو اصل میں پچھلے دنوں میرے ایک ذہن سے کتاب لیکن میں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، وہ تھی ایک کتاب جس میں کہ اس آتھر نے ایسے بندوں کو جن کو ڈپریشن ہو جاتا ہے نا کسی وجہ سے، اس کو کہا تھا کہ کچھ ایسے پریکٹس کرنے کے لیے کچھ مطلب ورزشیں تھیں اور کچھ ساتھ اس نے مشورہ یہ دیا تھا کہ اسے چاہیے کہ کسی مذہب کو اختیار کرے. اب اس میں یہ ہے کہ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ایگری ہوں یا نہ ہوں یا آپ بھی نہ ہوں، لیکن مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اس بات کے اوپر کہ اس نے ڈپریشن والے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی مذہب اختیار کریں، کیونکہ ہاں جی سراج بھائی آپ تو کچھ شاید نہیں، میں آپ کی بات سیکنڈ کر رہا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرے بھی ایک دوست ہیں، وہ کینیڈائی ہوتے ہیں، وہ ماہر نفسیات ہیں، ڈاکٹر ہیں اور نظریاتی طور پہ ایتھیسٹ ہیں. ان سے ایک دفعہ پرائیویٹ بات ہوئی تو انہوں نے بھی مجھے اس بات کو سیکنڈ کیا. اس نے کہا کہ جو لوگ زیادہ عبادت گزار ہیں، زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں اور زیادہ مذہبی ہیں، ان میں ڈپریشن نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی اسی موضوع کے اوپر بھی، جیسے ہم باتیں کرتے ہیں پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ محفل ہوتی رہتی ہے، اس میں بھی میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے نا سوشل، مطلب آپ کا سب سے زیادہ ٹائم جو ہے دوست لے کے جاتے ہیں، آپ کی جاب لے کے جاتی ہے، آپ کچھ جو آپ کے پاس اپنے لیے ٹائم ہوتا ہے وہ یا تو آپ کی ورزش ہے یا آپ کی مذہبی جو پریکٹسز ہیں وہ ہے عبادت ہے، اور یا کچھ ہو جو آپ کتاب پڑھتے ہیں. یہ آپ جی ظفر بھائی یکدم ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا علی سجاد صاحب کی بات سے. تو علی سجاد صاحب، وہ لوگ جنہیں ڈپریشن ہونا چاہیے اور مذہب کی وجہ سے نہیں ہوتا، ان لوگوں کے اوپر کیا کارل مارکس کی یہ بات صادق نہیں آتی کہ مذہب ایک افیون ہے؟ افیون ہر چیز، یہ دیکھیں نشہ تو ہر چیز کا ہی ہے. اگر آپ بڑے ریشنل ہیں یا کسی کو ریشنل اپروچ ہے کسی کی، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ سیٹسفائی کہاں ہو رہے ہیں، آپ جس چیز سے بھی سیٹسفائی ہو رہے ہیں وہ آپ کے لیے افیون ہے. دیکھیں سر، ڈس سیٹسفیکشن کے اندر بھی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے. ایک جب یونیورسٹی کا میں جس طرح مطلب میری جو ٹریننگ میں مطلب مجھ سے اسٹوڈنٹ پوچھتے تھے یا ہم پروفیسروں سے پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے I don't know. ایک منٹ، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ جو افیون کا لفظ استعمال کیا نا افیون کا کارل مارکس نے، جب ایک چیز یا ایک حد سے زیادہ ایڈکشن علت بن جائے اور آپ کی پرابلم کاز کرنا شروع کر دے اور آپ اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہیں، تب تو وہ آپ کے لیے بڑی مہلک ہے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز جب مہلک بن جاتی ہے اجتماعی سطح پہ، آپ نے جیسے بات کی نا کہ اجتماعی سطح پہ آج کل کی دنیا میں مذہب کا کردار نہیں رہا، یہ بات غلط نہیں ہے. آپ جتنی بھی اسلامک اسٹیٹ دیکھ لیں یا مذہبی ریاستیں جتنی بھی دیکھ لیں، وہ دنیا کی دوڑ میں آگے نہیں ہیں، بہت پیچھے ہیں، وہ معاشرے بھی بہت پیچھے ہیں. یہ بات درست ہے. ہم بات کر رہے ہیں انفرادی سطح پہ. یہ اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے کہ اجتماعی سطح پہ. میں نے پچھلے دنوں ایک پڑھ رہا تھا میں بیفور کرائسٹ کا جو زمانہ ہے اس کے حوالے سے، تو اس میں ایک جو اشوک ہے حکمران، میں بڑا مجھے مزہ آیا اسے پڑھ کے کہ وہ بندہ اس زمانے میں 300 سم تھنگ اس کا پیریڈ ہے قبل مسیح کا، اس آدمی نے اس زمانے میں ایک سیکولر ریاست کی بنیاد رکھی جبکہ وہ خود بدھسٹ ہو گیا تھا. اور اس زمانے میں اس نے ایک ایسی اعلیٰ ریاست کی بنیاد رکھی، ایک بدھسٹ نظریات اس نے اڈاپٹ کی، اور بہت ہی وہ پریکٹیشنر قسم کا بدھسٹ تھا، لیکن اس نے ایک ایسی نظریاتی اور آئیڈیل اور سیکولر ریاست کی بنیاد رکھی کہ آج تک اس کی مثالیں دی جاتی ہیں.
تو ریاست جب تک مذہب کے بغیر نہیں ہوگی, چاہے وہ پری ہسٹورک پیریڈ ہو چاہے آج کا پیریڈ ہو, اس کی ڈائنامکس ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ فلرش کر ہی نہیں سکتی. اور کارل مارکس نے جو بات کی تھی اس نے وہ اسٹیٹ کے نظریے کے تحت کی تھی. یہ جو دیکھیں رشیا میں بھی کمیونزم کے انقلاب کے بعد لوگ اپنا دین رکھ سکتے تھے انفرادی طور پہ, لوگوں کو اجازت تھی, چاہے وہ کرسچن رہیں چاہے وہ مسلمان رہیں, اور لوگوں نے اپنا دین رکھا اور اپنی نمازیں بھی پڑھی, اپنا انہوں نے چرچ بھی آباد رکھا, لیکن اجتماعی سطح پہ اجازت نہیں تھی ان چیزوں کی. اوکے, میں پھر اسی بحث کو تھوڑا سا نا مزید کریدنا چاہتا ہوں. وہ بندے کہ جن کو کسی بھی جستجو کے نتیجے میں ڈپریشن ہو جائے اور وہ مذہب اڈاپٹ کر کے ایک سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں, تو کیا یہ ان اصولوں سے بغاوت نہیں ہے جو کہ اولین وجہ ہے کسی بھی علم کی جستجو کے لیے؟ بغاوت کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی میں آپ کا یہ سمجھا نہیں ہے پوائنٹ. مجھے پورا سمپلیفائی کریں کیا نا کیسے. مطلب مثال کے طور پہ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ سورج کیوں گھوم رہا ہے زمین کے گرد, ٹھیک ہے. اب ایک بندہ سوچ رہا اس کو نہیں سمجھ آتی, ٹھیک ہے, اس کو ایک فرسٹریشن ہوتی ہے. کیا اس فرسٹریشن سے بچنے کے لیے وہ مذہب کی آڑ لے لے؟ کیا یہ درست ہوگا؟ نہیں, دیکھیں اس میں بہت سارے کوشچن ایسے ہیں. انسان کے پاس آج بھی تجسس کا جو پلڑا بھاری ہے, علم کا پلڑا بہت چھوٹا ہے ہمارے پاس آج بھی. اور تجسس جو ہے وہ تو ہر انسان کا پیدائشی حق ہے, اس کی جبلت ہے, اس کی انسٹنکٹ ہے. ہم بچپن سے لے کے آج تک تجسس کی ہی پرچھائی میں چلتے چلے جا رہے ہیں, اور اسی میں ہماری ترقی ہے اور اسی میں ہمارا سروائیول ہے. جب ہمیں بہت ساری چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تو اس کی کھوج تو جاری رہتی ہے, لیکن دیکھیں ہر آدمی اس سفر میں مسافر نہیں ہوتا, ہر ایک کا کام کھوج کرنا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ اس میں بہت آگے نکل جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ رک جاتے ہیں. یہ تو آپ کی اپنی کیپیسٹی ہے نا کہ آپ 100 میٹر کے لیے تیار ہیں یا 1000 میٹر کی ریس کے لیے تیار ہیں. یہاں بات ہو رہی ہے کہ انڈیویجول کی کیپیسٹی کی, کہ اگر ایک آدمی ہے وہ اگر ڈپریس ہو گیا, وہ تھک گیا کسی ریس میں اور وہ سرنڈر کرنا چاہتا ہے, اور اس کی بقا کے لیے اسے ایک شیڈ مل گیا ہے, ایک شجر سایہ دار اسے نظر آ گیا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شجر سایہ دار ضرور ہے. ہم یہ بحث نہیں کرنا چاہتے کہ کیا اس کو وہاں بیٹھنا چاہیے یا اس کو دوڑ جاری رکھنی چاہیے. یہاں معاملات ہیں انفرادی سطح کے. بالکل صحیح دوستو, میرے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا. ناظرین کے لیے بھی چونکہ کافی لمبی ہو جاتی ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے, میرے خیال میں اگر ہمارا ٹاپک کافی لمبا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مختلف سیگمنٹس میں کر لیں. ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے وہ ہے کہ لوگ مذہب کیوں اپناتے ہیں, اس کی وجہ سمجھ آ گئی ہے, ان کی جستجو, ان کے کچھ مسائل انفرادی سطح پر اور کچھ معاشروں میں یا زرعی معاشرے میں اجتماعی سطح پر بھی. اور اس کے علاوہ ہم نے بات کی ہے کہ کیا ان کو ان کے مسائل کا حل مل جاتا ہے. تو کسی حد تک ہم اس چیز کا پلڑا بھاری ہے کہ ان کو ان کا حل مل جاتا ہے, لیکن جہاں پہ نہیں ملتا اس پہ بات کریں گے. ابھی ہماری بات جاری ہے, اگلی قسط میں انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. دوستو آپ کا بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط میں.